आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। क्या मौजू वही सैलाब है, वही शहबाज शरीफ शोबाज, आनिया जानिया हैं, पास पल्ले कुछ भी नहीं है। शीन और क्या कहना चाहिए नून अलग अलग वाज़ेह नज़र आ रही हैं। बैड कॉप और गुड कॉप खेला जा रहा है। वोट को इज़्ज़त दो से वोट की दो कहना चाहिए। आई एम सॉरी कि वहाँ तक गेम है। और फिर रॉबिन राफेल की मुलाकात खान साहब से एक तूफ़ान, बिल्कुल ऐसे जैसे टोनी ब्लिंकन आके मिल लिए। भाई देखना ही चाहिए कौन मिला, उसके क्या पोस्चर है, उसका क्या पोर्टफोलियो है और कितना रेलिवेंट है। ये सारी चीज़ें काबिल गौर होती हैं और इसको जोड़ के देखा जाता है ना। डॉन लू जो हैं इतने बड़े उस पर थे कि साजिश के हवाले से उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते, और कहने वाले ये कहते हैं कि कोई खान साहब का चाहने वाला, यहाँ बहुत रहते हैं ना कि वन पार्टी रूल जिसे कहते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो खान साहब के अलावा बाकी पार्टियों ने तो कभी काम किया ही नहीं था। काम तो खैर किसी ने किया, खास पार्टी तो यहाँ भी पीटीआई को बहुत बड़ी नहीं है, यहाँ तक कि मेंबरशिप भी अपनी पॉकेट से डालकर इलेक्शन हुए हैं, मगर चाहने वाले बहुत हैं। तो कौन ले गया बकौल कुछ सीनियर डिप्लोमेट्स के कि कुछ वो डॉक्टर इस सियासत में बहुत आगे हैं पाकिस्तान की। वैसे तो वो कुछ नहीं करेंगे, 5 और 7 बताते रहते हैं अपना को, मगर पाकिस्तान में रिलेशन बनाने के लिए, अच्छा ये हमारी एक कौमी सिंबल कहना चाहिए कि ताल्लुकात बनाने के लिए, अपनी दौलत दिखाने के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो रॉबिन राफेल एक आज़ाद खुद मुख्तार खातून है, यार दोस्तों ने कहा होगा, वो चली गई। अब रेलिवेंस किया जा रहा है कि जी उनकी मुलाकात के एक दिन के बाद खान साहब ने कह दिया कि जी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए कि नया आर्मी चीफ जो नया वज़ीर आज़म आएगा वो लगाए। उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक थॉट तो ये है कि पहले खान साहब जो कहते हैं सीनियर मोस्ट को लगाएं। अच्छा, खान साहब को याद तो रहता नहीं है ना कि वो क्या कह रहे हैं और पहले क्या हो चुका है और क्या कहना है। कि सीनियर मोस्ट को लगाया जाए तो पता चला कि सीनियर मोस्ट तो वो आसिम मुनीर हैं, जिनको इन्होंने ISI चीफ के ओहदे से हटाया था कि शिकायत कर दी थी फराह गोगी की और पिंकी की रिश्वत, हार, रियाज मलिक का, वो पूरी कहानी है, उनको तो पता है। खैर ये पहले भी हम बता चुके हैं। और फिर दूसरा ये कि एक्सटेंशन लेने से रोकने के लिए भी तो खासा भी हरकत कर सकते हैं ना कि अगर एक्सटेंशन हो गई तो इंतखाबात अगर होने हैं तो इन्हीं की मौजूदगी में फिर होंगे, बाजवा साहब की। और यही मुखालिफ स्प्लिट जो कहते हैं कि धड़ा मुखालिफ है जो कंट्रोल करता है एज आर्मी चीफ, और जो लोग सपोर्ट करते हैं खान साहब की वो भी इस पोजीशन में नहीं आए। तो इनके रोकने के लिए भी तो ये सब कुछ हो सकता है कि इंतखाबात इनकी निगरानी में ना हो और एक्सटेंशन इनको देने का कह के इनको कंट्रोवर्शियल बना के फारिग कर दिया जाए। और अब बड़े तवातुर से कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। वो टेक्निकल वजूहात तो मैंने आपको पहले बता दी थी। और ये खान साहब की जो कल कहा कि एक्सटेंशन दे दी जाए बाजवा साहब को 6 माह की, ये खबर 2 दिन पहले आ चुकी थी, बाज़ार में मौजूद थी। गूगली न्यूज़ में अक्सर उसका जिक्र करता हूँ कि उस पर मैं ये रिपोर्ट पूरी पढ़ चुका था कि खान साहब चाहते हैं एक्सटेंशन दी जाए। तो खान साहब रोज़ एक नया फसाना बनाते हैं, सोशल मीडिया को वो कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान की तरफ से कहना चाहिए, उनकी पार्टी के लोग। बाकी तो बेचारे ज़ीरो हैं सोशल मीडिया पर। नून लीग को, पीपल्स पार्टी को तो पता ही नहीं है कि ये यूज़ भी हो सकता था या हो रहा है या हो सकता है। तो खान साहब को एक नया रोज़ एक स्कैंडल चाहिए होता है, एक स्टंट चाहिए होता है, एक बयानिया चाहिए होता है ताकि वो पब्लिक में रेलिवेंट रहें और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उनके साथ जुड़ा रहे। तो जैसे मैं इस वक्त खान साहब पर ही बोल रहा हूँ ना, तो खान साहब इस काम के माहिर हैं। मगर ये ध्यान में रखे, पता नहीं क्यों जो जिस तरह मौजूद हुकूमत चल रही है और खान साहब की
جو پاپولرٹی ہے تو خان صاحب مجھے نا کیل کی طرح نظر آنے لگے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں خان صاحب کے پورے اسٹرکچر کو کیل کی طرح ہیں, اور پاکستان تابوت نظر آنے لگا ہے مجھے کہ اوپر سے جیسے کوئی خان صاحب کو ٹھوک رہا ہے. اگر انتخابات ہوں تو خان صاحب ہی آئیں گے, کیونکہ وہاں تو یہ حال ہے کہ آج 8 مشیر نئے رکھ لی ہیں. ایک طرف بھوک, ننگ, سیلاب کہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی خوراک پہنچ گئی, اتنی پروازیں ہو گئیں, اتنا ہی ہو گیا, مگر جہاں جہاں میڈیا پہنچ رہا ہے کہ کچھ نہیں ملا. بھوکے ہیں, ننگے ہیں, چھت بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, روٹی بھی نہیں ہے, دوا بھی نہیں ہے, ہر جگہ سے. اور بے حسی کا یہ عالم میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ 2 پاکستان, اب تو میڈیا بھی کہہ رہا ہے نا کہ 2 پاکستان ہیں. ایک وہ جو بڑے شہروں میں لوگ رہتے ہیں, اپنی عیاشیوں میں مست ہیں, کرکٹ کا میچ دیکھ کے رو رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, گا رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں کہ ہارا کیوں تو فلانا جیتا کیوں. اور دوسری طرف لوٹ مار بھی ایک تو ریاست کرتی ہے نا ہماری, عام لوگ بھی, کیونکہ ہم ہی ریاست میں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ ظفر عباس RCG اور GRC, کیا وہ جو تنظیم ہے کراچی کی جو فرقہ پرستی بھی خوب کرتی ہے, اور کہہ رہا تھا 1000 ٹرک لے کے جاؤں گا. تو مجھے لوگوں نے ویڈیو بھیجے ہیں کہ اتنے دن سے خوراک جمع کر رہا تھا, چائے کی پتی, چاول, آٹا, گھی, دودھ, دہی, سب. بارش ہوئی تو اسے اول تو موو کرتا تھا ادھر سے ادھر روزانہ دکھانے کے لیے مختلف جگہوں پہ. بارش ہوئی, سب ختم ہو گیا, مگر پہنچنے نہیں دیا اس نے, کیونکہ اس نے تو ڈرامے کرنے تھے. اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی احتساب نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. حکومت کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ بھئی ایک آدمی اعلان کر رہا ہے کہ میں 500 ٹرک لے کے جا رہا ہوں اور 1000 ٹرک لے کے جانا چاہتا ہوں, اور وہ ٹکا نہیں لے کے پہنچا. اور سندھی چیخ رہے تھے سندھ میں ان کے رہنما لیڈر کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ آدمی, کہیں کوئی کام نہیں ہے, مگر اسے لوگ پیسہ بھی دے رہے ہیں. مطلب لاکھوں روپے کی نہیں کہتے, کروڑوں روپے کی خوراک اس نے ختم کر دی, مگر پہنچنے نہیں دی اس آدمی نے. تو اس صورتحال میں دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. آنے والوں دنوں کا خوف, لیکن جتنا آپ کو علم ہوتا ہے نا, اب اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. وہ چنگیز خان کہتا تھا کہ بڑے گھر نہ بناؤ کہ یہ تمہیں رشتوں سے دور کر دیتے ہیں, اور زیادہ علم حاصل نہ کرو کہ یہ تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں, بزدل بناتا ہے. بزدل ہوتا ہے آدمی, پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا. خیر اس پر پھر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. تو آنے والے دن قحط کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ لاکھوں کو ایکڑ زمین کی فصلیں, چاول بھی, کپاس بھی, گندم بھی, سب برباد ہو گیا. سبزیاں تک نہیں ہیں. پڑوسی آپ سے ناراض ہیں, آپ ان سے ناراض ہیں, آ بھی نہیں سکتا. ایران سے ٹماٹر آئے تو پھاڑ کے پھینک دیے, توڑ دیے کہ جناب مقامی جو تھوڑی بہت فصل ہے وہ بھی نہیں بکے گی کیونکہ سستا آ رہا ہے. مگر آنے والے دن بہت خطرناک ہیں. ڈالر رک کے نہیں دے رہا. مفتہ فرماتے ہیں کہ جی وہ کچھ بینکوں نے زیادتی کی اور جعلی طریقے سے کام کیا, تو اصل میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں حکومت چلا سکیں. اب پھر حکومت چل کیسے رہی ہے کہ بھائی میں ایک جو اعظم ہے وہ مہنگائی کرتا جاتا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے بھوک سے. وہ نصرت جاوید نے کمال کہا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست کو شہباز شریف نے دفن کر دیا. مگر وہ بڑے سمجھدار ہیں اپنے طور پہ, کیونکہ قوم کو تو سب بیوقوف سمجھتے ہیں نا. خان صاحب جو چاہیں کہہ دیں, جب چاہیں پلٹ جائیں. اور خان صاحب تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری معاذ اللہ کر رہے ہیں, کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ لوگ باہر مخالفت کرتے تھے, جب کہیں گئے ہوئے ہوتے تھے واپس آتے تھے تو بچے مسلمان ہو چکے ہوتے تھے. اب لوگ فیملی کی فیملی تحریک انصاف میں آ رہی ہیں. اور پھر ایک تقریر میں تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی چین جاپان کو ملا دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں. آج یہ کل کہیں کسی جگہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ سیرت نبی سے آزاد کر دوں آپ لوگوں کو. قلعے پہ موجود ہے, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا بہت سونے. تو بڑا بھائی اور مریم جو ہے نا وہ روز ان کی کنٹریڈکٹ کرتی ہیں کہ ہمارا حکومت کے اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم بڑے ناراض ہیں. ہم نے کوئی ان پالیسیاں یہ پالیسی ہم نے نہیں بنائی تھیں. مفتہ بیکار آدمی ہے, ویڈیو لنک سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جب ہم لوٹ کر آئیں گے
تو دودھ کی نہریں بہیں گی، شہد کے جھرنے پھوٹیں گے۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، پورا ایک فیچر رپورٹ کی ہے ان دونوں بھائیوں کی چالاکیوں پر، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ کیسے یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، نااہلی عروج پر ہے۔ پھر پنجاب میں جو ہو رہا ہے، ایک طرف تو لوٹ مار شروع ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ اپنے اس پہ لگے ہوئے ہیں، چودھری فضل رائے پرویز رائے اپنے اس پہ لگایا کہ اس کے 2 شہر بن جائیں، انتظامیہ اس کے کنٹرول میں آ جائے، تو لوٹ مار شروع ہو گئی ہے۔ پھر زمینوں کا میں آپ کو قصہ ہی پورا سنا چکا ہوں۔ اس میں دیکھیں کہ رابن رافیل آ گئی تو ایک عذاب کا منظر پیش کر دیا ہے۔ بھئی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کم از کم ڈائلاگ کا دروازہ کھولا ہے بات کرنے کے لیے، خان صاحب نے اگر کھولا بھی ہے تو وہ اپنی وہ شرائط پیش کریں گے کہ رہے نام سائیں کا، ماننا تو ہے نہیں انہوں نے کچھ۔ جو جاننے والے ان کو اس بات سے خوب واقف ہیں کہ خان صاحب نے کہنا ہے میں نے یہ کہا ہے، جیسے وہ عدلیہ پر حملہ آور ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن پہ، اب آئین کے پیچھے ہیں، تو آئین کی بھی وہ اپنی تشریح کروائیں گے۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا، جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسٹینشن کے لیے کہ وہ تو میں نے قانون وکیلوں نے بتایا، اور پھر ساتھ میں کہ میں تو ایکسٹینشن کو کہہ ہی نہیں رہا ہوں۔ پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی اپوزیشن سے بھی مشورہ کرنا چاہیے آرمی چیف کے تقرر پہ۔ اول تو جمہوریت کہیں ایسی ہوتی ہے کہ آرمی چیف کی تقرری ایشو بن گئی ہے، جو ریئل ڈیموکریسی ہیں کہیں پتہ بھی نہیں چلتا کب آئے کب چلے گئے، کہ جی اپوزیشن سے بھی مشورہ کیا جائے۔ تو کوئی یہ پوچھے یہ مشورہ دینے والوں سے کہ ہاں کہ اگر حکومت اپنی مرضی کا کوئی لگا لیتی ہے اور ایسا لگا لیتی ہے جو خان صاحب سے بدلہ لینے کے لیے استعمال ہو، تو یہ تو وہی خان صاحب والی بات ہوئی نا کہ یہ اپنی مرضی کا لے کر آئیں گے جو ان کی چوری کو الاؤ کرے گا، اور فران مطلب کہ کرپٹ جنرل موجود ہے۔ اچھا میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کہ کون کیسا ہے وہاں، مگر جب خان صاحب کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ فیض حمید کو لے کر آئیں گے تو وہ کس مقصد کے لیے لانا چاہ رہے تھے؟ یا آئی ٹھائی کے جب وہ چیف تھے تو وہ کیا کر رہے تھے، کن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے تھے؟ خان صاحب کیوں روکنا چاہتے تھے؟ اور کیا دعائیاں دی جا رہی تھیں مریم کی طرف سے، زرداری صاحب کی طرف سے، نواز شریف کی طرف سے، اور شہباز شریف کی طرف سے بھی دبے دبے لفظوں میں؟ یہی ایشو تھا نا۔ یہ تو دونوں پارٹیوں کو سوچنا ہے، تیسری پارٹی کو بھی اور چوتھی جو بھی ہیں، کہ اگر آپ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوں گے تو یہ ادارے ہی پریویل کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے پریویل کیا اور آئندہ ہمیشہ پریویل ہی کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کے نزدیک یہ نامینیشن، یہ نوٹیفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مگر کسی نے ٹھیک کہا کہ کیپٹن صفدر کو بھی بنا دو، وہ نواز شریف کو لٹکا دے گا۔ یہ ادارہ ہے، مجھے آج تک یاد ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، نام نہیں لوں گا، میں نے کسی موقع پہ کسی ویڈیو میں کہا کہ یہ جنرلز ہیں جو اس ملک کو خراب کرتے ہیں۔ انہوں نے فون کر کے کہا کہ آفاق بھائی آپ سے امید نہیں تھی، یہ جنرل نہیں ہے، پورا ایک ادارہ ہے، اس کا ایک پورے ادارے کا مائنڈ سیٹ ہے، سپاہی سے لے کے جنرل تک۔ تو آپ کسی کو لے آئیے، اپنے مفاد کے لیے وہ لوگ کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ نااہل ہیں، آپ بے ایمان ہیں، آپ چور ہیں، بدنیت ہیں، آپ اپنے سامنے والے اپوننٹ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ کیا کر لیں گے آپ ان کا؟ والدہ کہتی تھی کہ بیٹا چلتے کا ہاتھ روک سکتے ہو، یہ جو زبان ہے نا اسے نہیں پکڑ سکتے، چل رہی ہے تو چل رہی ہے، وہ تو پھر قانونی کٹہرا ہی ہے، وہاں لا کے کھڑا کیا جائے، اور جب اسپلٹ ہو، بڑے پیمانے پر ہو، تو کون لا کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا؟ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ خدا کے لیے 5 سال ان کو دے دیں، کیونکہ مصیبت میں آپ کوئی بھی آ جائے، یہ سب نااہل ہیں، مکار ہیں، اپنے طریقے سے مکاری کرتے ہیں، خود غرضی دکھاتے ہیں۔ خان صاحب جو بتاتے ہیں، خان صاحب کے ان سے زیادہ کرپٹ لوگ موجود ہیں۔ اور پھر خان صاحب نے جو دولت بنائی ہے، کیونکہ ایک ریاست اگر وہاں پر قانون پریویل ہی نہ کرتا ہو، ادارے کام ہی نہ کرتا ہوں، آپ یقین کریں کہ اگر معلومات کی جائیں، تفتیش کی جائے کہ گزشتہ 30 سال میں شوکت خانم سے لے کر نمل اور پی ٹی آئی، تو وہ جو فارن فنڈنگ کیسے نا کہ اس کو ذرا بوائل کر کے دیکھیں دنیا کے اور ملکوں سے۔ اچھا پھر خان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم امن میں ساتھ دینے کو تیار ہیں امریکہ کے، جنگ میں ساتھ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کبھی آپ سے؟
آپ کو ہمیشہ پے کیا ہے. وہ ڈاکٹر مبشر جہاں پر ہیں ہیوسٹن میں، نون پاکستانی ہے، امریکن پالیٹکس میں بھی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں. تو ان کا ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ زلفی بخاری کے کہنے، زلفی بخاری ہے نا، اس کے کہنے پر میں نے اور میرے دوستوں نے یہ ڈیوڈ فینٹن کو، یہ جو لابیسٹ ہیں، کشمیر کے نام پر جب خان صاحب آئے تھے $57,000 دیے تھے. کیا ہوا؟ وہ متی اللہ جان کا انٹرویو ہے ان کا، پاکستان گئے ہوں گے، میں نے تو ابھی دیکھا ویڈیو پر. تو ان سے پوچھا متی اللہ جان نے کہ پھر کیا ہوا کشمیر پہ؟ ان کو وہ خان صاحب نے ایک تقریر ہی کی تھی، پیسے ہم سے دلوائے، بتایا کہ پھر کچھ نہیں، اور ہمیں یہ کہہ کے پیسے دلوائے گئے زلفی نے کہ یہ خان صاحب کا، یہ ڈیوڈ فینٹن جو ہے بہت پرانا دوست ہے، تو یہ بڑی اچھی لابی کرے گا، اور یہ وہ کہنے کہ ہمیں نے آج تک بتایا، پیسے بھی چلے گئے، کچھ بھی نہیں. تو اب یہ جو لابی ہو رہی ہے اسی کا حصہ سمجھ لیں آپ، یہ رابن رافیل جو ہے، مگر رابن رافیل موجود ہے ایڈمنسٹریشن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. جان لو کا تو پھر تھوڑا بہت ہے، یا ڈیوڈ وہاں پر بلوم جو وہاں پر جو ایمبیسڈر ہیں اس وقت، بلوم پورا نام مجھے ان کا اس وقت نہیں آ رہا، تو ان کا تو پھر بھی تعلق ہے کہ ویڈیو لنک پہ بات ہوئی. مگر رابن رافیل تو اپنی اچھا پھر ہاں موسٹ امپورٹنٹ بات یہ، ہر خان صاحب نے کہا نا وہ میری پرانی دوست ہیں. میں نے واشنگٹن ڈی سی میں جتنے رابن رافیل کے پاکستانی امریکن اور انڈین امریکن ہیں جن کو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، ان سے بات کی، کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں خان صاحب کا رابن رافیل سے. کچھ دوست ان کے یہاں ہوں گے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، جیسے ٹیلی فون کالز کے لیے کوشش ہو رہی تھی، تو وہ رابن رافیل کو بھی لے گئے ہوں گے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ سیلاب ہے، مہنگائی ہے، اور خان صاحب کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں الیکشن کراؤ، بات ختم کرو. 5-6 شہر جو بچے ہیں، مطلب یہ کوئی کر سکتا ہے کہ گیترس جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی ملکوں کی، قوموں کی، برادری کی سب سے بڑی تنظیم ہے نا، اس کا سیکرٹری جنرل وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مگر پی ٹی آئی والے مذاق اڑا رہے تھے، پوسٹیں لگ رہی تھیں کہ چندہ نہ ملے. وہ پہلے ہی بھوک مر رہے ہیں، اور پھر مینجمنٹ تو ہے ہی نہیں. شہباز شریف کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے، تو میں صاف کہہ رہا ہوں. اور پھر 8 مشیر، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ ایک طرف کہتے ہیں بھیک کا کٹورا اٹھایا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے 8 مشیر پہلے، 5-6 پہلے ہے. بھر لو بھائی، سارے 13 پارٹیاں جو الائنس بنایا ہے ان سب کو ایک کارکنوں کو بھی دے دو، ادارے بانٹ دو، لوٹ لو، چھین لو. اتنے بڑے میڈیا کی موجودگی میں، خان صاحب جیسے شتر بے مار کی موجودگی میں لوٹ مار سے باز نہیں آ رہے ہیں. نہ خود خان صاحب کی پارٹی آ رہی ہے، نہ میں آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ بد نصیبی ہے موجود حکومت جو آپ کے سامنے ہے، اس کی نااہلی، اور یہ پہلے کون سے اہل تھے، انہی کا نتیجہ تو وہی نتائج بھگت رہے نا. الٹیمیٹ رزلٹ میں کہتا ہوں خان صاحب ہے، پاپولرٹی کی انتہا پہ آپ انہیں بھی لے آئے، وہ بھی نااہل. 4 سال کا کوئی حساب دینے کو تیار ہی نہیں، 4.25 سال کا کوئی الزام ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ IMF کا پروگرام کیوں ختم کر کے اچانک بھاگے. ان کے دور میں جو مہنگائی ہوئی، جو اکانومی ہے، وہ تو کہیں آپس میں میچ ہی نہیں کرتی نا جو وہ بیان کرتے ہیں. دوسری طرف یہ ہیں تو کہتے ہیں نا جائے ماندن نہ پائے رفتن، دونوں میں سے کسی کے حوالے کر دیں، انجام اچھا نہیں نظر آتا. جب تک آپ کے اندر سے مڈل کلاس قیادت نہیں آئے گی، جو ریل پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے، اور بے لوس ہو کے نہیں آئیں گے، خود غرض لوگ آتے رہیں گے، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم پراپر قائم نہیں ہوگا، قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، انصاف نہیں ملے گا، اور میرٹ بحال نہیں ہوگا، تو ہر دن خرابی کی طرف لے کے جائے گا. بس یاد رکھیے. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوسری ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.